सबक नंबर 12। अजीज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। हम खुदाए पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज़ करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम पेश करने की सआदत मिली। अजीज साथियों, पिछली दफ़ा तौरात में से सीखते हुए हमने देखा कि आदम और हवा के दो बेटे थे, काइन और हाबिल। दोनों ने खुदा की ताज़ीम के लिए अपना अपना हदिया खुदा करीम को पेश किया, उसकी नज़र किया। हाबिल ने खुदा के कलाम को मान लिया और वो बर्रे का खून लाया, लेकिन काइन ने अपनी मर्ज़ी का तरीका इख्तियार किया और वो खेत की सब्ज़ी और फल लाया ताकि खुदा की नज़र करे। खुदाई करीम ने हाबिल की कुर्बानी मंजूर की, मगर काइन का हदिया मंजूर ना किया। खुदा ने काइन को तौबा की दावत दी, मगर वो खफा हुआ और उसने अपने भाई हाबिल को हलाक कर दिया। आज हम तौरात शरीफ की पहली किताब पैदाइश के 4 और 5वें बाब का मुताला करेंगे। खुदा का कलाम बयान करता है कि उनके और भी बेटे और बेटियां थीं। ताहम आदम की औलाद में खुदा ने दो के ख़ानदान यानी काइन और सीद की नस्ल की कहानी को बयान किया है। याद रहे कि सीद काइन का छोटा भाई था। अब हम पहले काइन की नस्ल पर निगाह डालेंगे। काइन ने अपने ही रिश्तेदारों में से एक को चुना और अपनी बीवी बनाया और उनसे औलाद हुई। तो जिस तरह तेज़ भागते हुए हिरन के पाँव के निशान नहीं मिलते, उसी तरह उन्होंने नई राह इख्तियार ना की, बल्कि काइन की सारी औलाद ने काइन के पैरों पर पैर रखे और उसी की रविश पर चले। उनकी सोच, ज़ुबान और काम में तब्दीली ना आई और वो अपने बाप की राह से ना हटे, और अपने बड़ों की तरह उन्होंने भी खुदा के कलाम को कबूल ना किया। बड़े ज़हीन और दाना थे, मगर खुदा की ज़ात से गाफिल थे। वो जिस्मानी और नफसानी फ़ायदे के पीछे भागते रहे और उन्होंने दुनियावी चीज़ों की कदर की, लेकिन खुदा के कलाम को बेकदर जाना। उन्होंने एक शहर तामीर किया, मुख्तलिफ़ किस्म के औजार बनाए, मुख्तलिफ़ किस्म के साज मसलन बांसुरी और बरबत वगैरह बनाए। काइन की नस्ल में से एक का नाम बलकाइन था और वो कारीगर था और उसने लोहे और पीतल की चीज़ें बनाई। ताहम हाथ की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें खूबसूरत दिल नहीं बना सकती। काइन की औलाद से एक लमक था जो आदम की 7वीं पुश्त थी। लमक अपने बुजुर्ग काइन की राहों पर चला, यहाँ तक कि वो उससे भी ज़्यादा बुरा निकला। लमक पहला शख्स था जिसकी 2 बीवियाँ थीं। काइन की तरह लमक भी कातिल साबित हुआ। खुदा का कलाम गवाह है कि लमक ने 2 कत्ल किए। उसने फ़ख्र जाना और शेखी मारी कि वो काइन से भी ज़्यादा शरीर और चालबाज है। काइन और उसकी सारी नस्ल की तरह लमक ने भी खुदा की मर्ज़ी को ना जाना। लमक खुद गर्ज था और पैसे का पुजारी था। वो मगरूर और शेखीबाज था। उसने खुदा से प्यार ना किया, बल्कि ऐशो इशरत को पसंद किया। शैतान उसका मालिक था, मगर इसे उसका कोई एहसास ना था। वो शैतान का दोस्त था, इसलिए उसने काइन की राह को अपने लिए चुना। हम लमक का नाम याद रखेंगे क्योंकि आज का सबक मुकम्मल करने से पहले हम फिर लमक की बात करेंगे। खुदा की तारीफ़ हो, हम देखते हैं कि काइन और उसकी नाराज़ औलाद की कहानी किताब मुक़द्दस की आखिरी कहानी नहीं। खुदा का कलाम हमें सीद का नसबनामा भी बताता और कहता है कि खुदा ने हाबिल के इवज़ जिसने काइन को कत्ल किया एक दूसरा फर्जंद दिया जिसका नाम सीद था। उसका मतलब है चुना हुआ। खुदा ने हाबिल की जगह सीद को चुना। सीद ने हाबिल की जगह क्यों ली? इसका जवाब यूं है कि जन्नत अल फिरदौस यानी बाग़ अदन में खुदा ने एक निजात दहिंदे का वादा किया था कि वो दुनिया में आकर शैतान पर गालिब आएगा और नस्ल आदम को उसके इख्तियार से आज़ादी दिलाएगा। इस निजात दहिंदे का आना हाबिल की नस्ल से था, क्योंकि उसने खुदा को माना और उसके कलाम का यकीन किया था। हालांकि शैतान ने हाबिल के कत्ल के लिए काइन की रहनुमाई की थी। शैतान चाहता था कि खुदा ने निजात दहिंदे को दुनिया में भेजने का जो मंसूबा बनाया है उसकी राह में रुकावट बने, लेकिन शैतान की हिकमत खुदा की हिकमत के सामने कुछ भी नहीं। नस्ल आदम को उनके गुनाहों से छुड़ाने का जो मंसूबा खुदा करीम ने बनाया था वो बड़ा अजीब था, और इस मंसूबे को शैतान समेत कोई शख्स भी रोक नहीं सकता था। इसलिए खुदा ने अपने मंसूबे की तकमील के लिए आदम और हवा को सीद दिया ताकि वो हाबिल की जगह ले जिसको काइन ने कत्ल किया था।
اس طرح نجات دہندے کی بابت خدا کا یہ منصوبہ آگے بڑھتا گیا۔ سیت اپنے بڑے بھائی کی مانند سچا اور ایماندار تھا۔ خدا نے نجات کی جو راہ مقرر کی تھی، سیت نے وہی راہ چنی۔ آدم کی باقی نسل کی طرح سیت بھی گناہ گار پیدا ہوا تھا، تاہم اس کا ایمان تھا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجے گا، اور اس نے اپنے ایمان کو یوں ظاہر کیا کہ خطا کی قربانی کے طور پر وہ برے کا خون خداوند کے حضور لایا۔ سیت کے بارے میں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو خدا کی راست بازی کی تعلیم دی تھی۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہودا کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے دو خاندانی سلسلے چلے، قائن کا سلسلہ اور سیت کا سلسلہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں سلسلوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدم کے زمانے سے لے کر آج تک یہی دو سلسلے دنیا میں چل رہے ہیں۔ خدا کی نگاہ میں دنیا کے اندر صرف دو قسم کے لوگ بستے ہیں۔ وہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں رکھتا۔ ایک دانشور کے مطابق اس کے ساتھیوں میں نہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کو دو حصوں میں جدا کرتا ہے۔ لوگوں کے یہ دو حصے کون کون سے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے۔ کچھ خدا سے واقف ہیں اور کچھ ناواقف، کچھ روشنی میں چلتے ہیں اور کچھ تاریکی میں، کچھ نے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لی ہے اور کچھ نے نہیں۔ جو شخص خدا کو مانتا ہے اور خدا کی راست بازی کی اس راہ پر چلتا ہے جو خدا نے خود بنائی ہے، وہ بچ جائے گا اور جنت الفردوس کا وارث بنے گا، جیسے سیت اور اس کا خاندان۔ لیکن جو کوئی قائن اور اس کی نسل کی طرح خدا کی راست بازی کی راہ کو چھوڑے گا، وہ ہلاک ہوگا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آدم 930 برس تک زندہ رہا، پھر مرا۔ پرانے زمانے میں لوگ بہت زیادہ بوڑھے ہونے تک زندہ رہتے تھے اور پھر ایسے ہی رہتے تھے اور مر جاتے تھے جیسے باقی لوگ مرتے ہیں۔ آدم اور حوا مر گئے جیسے کہ خدا کو حکم تھا۔ جب خدا نے پہلے دو شخص بنائے تو ان کی موت اس کی مرضی میں شامل نہ تھی، بلکہ خدا کی مرضی یہ تھی کہ وہ جیتے رہیں۔ تو پھر آدم اور حوا کیوں مرے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کا حکم توڑا، نافرمانی کا گناہ کیا، اور گناہ نے موت کو پیدا کر دیا۔ اب باقی وقت میں ہم خدا کے ایک بندے کی کہانی سنیں گے جو سیت کی نسل سے تھا، خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ خدا کا بندہ ہنوک نبی ہے۔ ہنوک نبی کا قرآنی نام حضرت ادریس ہے۔ پیدائش کے 5ویں باب میں ہم ہنوک کے نسب نامے کو دیکھیں گے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آدم کا بیٹا سیت تھا، سیت کا بیٹا انوس تھا، انوس سے کینان پیدا ہوا، کینان سے مہلل پیدا ہوا، اور مہلل سے یارد پیدا ہوا، اور یارد سے ہنوک پیدا ہوا۔ ہنوک آدم کی 7ویں پشت میں سیت کی نسل سے پیدا ہوا۔ آدم کی دوسری نسل کی طرح ہنوک بھی گناہ گار پیدا ہوا تھا، تو بھی ہنوک 65 برس کا ہوا۔ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، خدا کی راہ قبول کی، اور اس نجات دہندے کی بابت خدا کے کلام کو مانا جو فرماتا ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ آئے گا اور وہ گناہوں کی کامل قربانی دے گا جو ساری دنیا کے گناہوں کے لیے ہوگی۔ ہنوک نے خطا کی قربانی کے طور پر ایک جانور کا خون خدا تعالیٰ کے حضور پیش کیا، اس طرح ثابت کیا کہ وہ ایماندار ہے۔ اس قربانی کے نتیجے میں خدا نے ہنوک کے ایمان کو قبول کر لیا، اسے اس کی گناہ معاف کر کے راست باز ٹھہرایا اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دیا۔ اسی لیے خدا کا کلام فرماتا ہے ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ہنوک کے زمانے میں خدا کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ یہ زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح بڑا مکار، دھوکے باز اور خود غرض تھا۔ ہنوک کے زمانے کے زیادہ تر لوگ عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتے تھے اور ناپاک زندگی گزارتے تھے، لیکن ہنوک جانتا تھا کہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ناپاک زندگی گزارے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ پاکیزگی اور راست بازی کی زندگی گزارے۔ اس لیے اس نے اپنے نفس کو اپنی ذات پر قابض نہ ہونے دیا، جیسا کہ اس کے ساتھیوں نے کیا تھا جو خدا کو نہ جانتے تھے۔ جیسے خدا راست بازی کو پسند کرتا ہے اور ناراستی کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح ہنوک نے بھی راست بازی کو پسند کیا اور ناراستی سے نفرت کی۔ لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائیں، اسے بدنام کیا، اس پر الزام لگائے
کیونکہ اس کا رہن سہن دوسرے لوگوں سے بالکل فرق تھا، لیکن ہنوک نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا اطمینان حاصل کرنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خدا نے ہنوک کو بتایا کہ وہ برائی کے زمانے میں اس کا خادم اور نبی بنے۔ دوسرے سب نبیوں کی طرح ہنوک نے بھی آنے والے نجات دہندہ کی گواہی دی۔ اس نے بھی اعلان کیا کہ وہ نجات دہندہ ایک روز واپس آ کر ان کا انصاف کرے گا۔ جو توبہ نہ کریں گے اور اس پر ایمان نہ لائیں گے، ہنوک کا پیغام سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ دیکھو، خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی میں کیے تھے، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ ایک اور عجیب بات جو ہمیں ہنوک نبی کی بابت معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہنوک مرا نہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہنوک مرا نہیں۔ کلام کا بیان ہے، ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ خدا نے ایسی قدرت سے اپنے منصوبے کے تحت ہنوک نبی کو موت کے دروازے سے گزرے بغیر ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ خدا نے ہنوک نبی کو اس طرح کیوں اٹھایا؟ ہنوک کی زندگی کے ذریعے خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جو لوگ اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور سب باتوں میں اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اس نے ان کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ 300 برس تک ہنوک خدا کو خوش کرتا رہا کیونکہ اس کا خدا پر ایمان تھا۔ وہ خدا سے پیار کرتا تھا اور خدا کے حکم کو مانتا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن خدائے بزرگ نے اچانک ہنوک کو اپنے پاس بلا لیا، اور ہنوک خدا کے فردوس میں اور اس کے ابدی جلالی گھر میں داخل ہو گیا۔ ہمیں ایک بہت ضروری بات یاد رکھنی چاہیے جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہنوک جیسا نہیں ہوگا تو پھر آپ خدا کی خوشنودی کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ کا ایمان ہنوک کے ایمان جیسا ہوا تو آپ خدا کی نگاہ میں راست باز ہوں گے، اور آپ کو موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جانیں گے کہ خدا نے میرے لیے موت کا ڈنگ نکال دیا ہے۔ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر جب اس زمین پر آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ خدا کی حضوری میں پہنچ کر ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے، بالکل ہنوک کی طرح۔ تو بھی ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے نجات کی جو پاک راہ گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے اسے جانیں اور مانیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ سامنے رکھتے ہوئے ہم لمک اور ہنوک کے درمیان جو آدم کی نسل سے تھے چند ایک فرق بتانا چاہیں گے۔ لمک قائن کی نسل سے تھا جبکہ ہنوک سیت کی نسل سے۔ لمک اور ہنوک دونوں ایک ہی پشت کے تھے، لیکن ان کے کام ایک جیسے نہ تھے۔ ان دونوں کے رہن سہن میں اتنا فرق تھا جتنا دن اور رات کا۔ لمک نہ خدا کو مانتا نہ اس کے کلام کو مانتا تھا، لیکن ہنوک کا خدا پر ایمان تھا اور وہ اس کے کلام سے پیار کرتا تھا۔ ایک شیطان کی پیروی میں ناراستی کی راہ پر چلتا تھا، جبکہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ راستی کے ساتھ چلتا تھا۔ لمک کو خدا کی بنائی ہوئی نجات کی راہ کی کوئی پرواہ نہ تھی، جبکہ ہنوک نجات کی اس راہ کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ برے کا خون خدا کی حضوری میں لایا۔ لمک دولت کا، عورتوں کا، اچھی خوراک اور اچھے لباس کا اور عیش و عشرت کا پجاری تھا، جبکہ ہنوک زندگی کے مالک خداوند قدوس کے ساتھ دل و جان سے وابستہ تھا۔ لمک اپنے ہی گناہوں میں مرا اور دوزخ کا ایندھن بنا، لیکن ہنوک کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا تاکہ وہ ہمیشہ تک اس کے ساتھ اس کی قربت میں رہے۔ سبق کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال ہے کہ آپ لمک کی طرح ہیں یا ہنوک کی طرح؟ کیا آپ کا ایمان ہنوک کی طرح بابرکت ہے یا پھر آپ لمک کی مانند اپنی منمانی پر چلتے ہیں؟ خدا کا کلام فرماتا ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔
اگلے سبق میں ہم خداوند کے فضل سے ایک اور نبی کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ نوح نبی ہے۔ آپ نے خدا کے کلام کو غور سے سنا اور سیکھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام کی سائت کو پوری طرح سے سمجھیے اور اس پر غور کیجیے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔